ब्रेक के बाद आपका खुशामदीद कहेंगे। एक बहुत ही अहम मसला जिसको हम हाईलाइट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, वो है डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन। डिसइंफो लैब भी से कहा जा सकता है। एक ख़बर बग़ैर तस्दीक किए कहीं पर भी शेयर कर दी जाती है, उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उससे बरक्स, और उस ख़बर को फिर धड़ाधड़ आगे फॉरवर्ड किया जाता है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, ट्विटर पर रीट्वीट करवाया जाता है और वो देखते देखते टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत अहम मसला है। अक्सर आप देखते हैं कि अभी फ़लस्तीन वाले इशू में भी जो इज़राइली मीडिया है वो बहुत पुरानी जो वीडियोस हैं जिसमें वो औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, वो वीडियोस जो कि गलत है उसको इस्तेमाल कर रहा है, और वो वीडियोस जो हैं वो कह रहे हैं कि ये फ़लस्तीनी जो है ये वहाँ पर जुल्म सितम कर रहे हैं इज़राइलियों पर। दिस इज़ कॉल्ड डिसइन्फॉर्मेशन। और अब गलत इन्फॉर्मेशन जो है और फिर वो देखते देखते फैलती जाती है। पहले ये था सीइंग इज़ बिलीविंग, आप जो देख रहे हो आप उस पर यकीन कर लेते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, ऐसी ऐसी आपने किसी की करैक्टर असैसिनेशन करनी हो, ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिसमें बॉडी कोई होगी, फेस आप उसका लगाकर उसका करैक्टर असैसिनेशन कर देते हैं, और हम लोग बग़ैर तहकीक किए फ़ौरन लड़ने मरने पर आ जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं वही सच है और यही इसी तरह से बात हुई होगी। तो ये डिसइन्फो लैब और इस किस्म की जो झूठी खबरें फैलाना, अफवाहें फैलाना, ये बग़ैर तहकीक किए हम फ़र्ज़ समझते हैं कि हमने ये ख़बर को आगे तक लेकर जाना है, आगे फैलाना है, चाहे वो बात सही है या गलत है। इसी पर बात करने के लिए रहनुमा मरकज़ी मुस्लिम लीग मोहम्मद ताबिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अभी ये जो डिसइन्फो लैब की हम बात कर रहे हैं जिसमें झूठी खबरें फैला दी जाती हैं, अच्छा ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है, जो समझ बूझ रखते हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि सहाफ़ी हैं इवन, उनकी तरफ से भी इस किस्म की शरारतें की जाती हैं और गलत खबरें फैला दी जाती हैं। ये हमारे मुआशरे में ये रिवाज क्यों पकड़ गया है? जी देखें, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया इस मौके पे, इस मौजू पे बात के लिए। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि टेक्नोलॉजी की जो एवोल्यूशन हुई है पिछले 10-12 सालों के अंदर, वो इतनी एक्सपोनेंशियल है और इतनी स्पीड से हुई है कि उसको समझना और उसको कंट्रोल करना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ख़ास तौर पे 2012 में 10 के अंदर इनको समझा जाता था कि ये डेमोक्रेसी के लिए, अरब स्प्रिंग ख़ास तौर पे जब आई है तो ये उसको एम्पावर करने के लिए डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे चल के देखा तो ये मैनिपुलेशन के लिए और पूरे सिस्टम को अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए चैलेंज बन के चीज़ आई, और हमने ये देखा कि दुनिया भर में लेजिस्लेशंस हो रही हैं डिसइंफॉर्मेशन के बारे में। AI ख़ास तौर पे आप देखें कि डीप फेक्स और जितनी मैनिपुलेटिव टेक्नोलॉजी इस वक्त आ रही है, तो ये पूरी दुनिया इस वक्त, यूरोपियन यूनियन ने एक बाकायदा अपना कानून पास किया है कि AI को हमने रेगुलेट करना कैसे। तो इससे ये हमें समझ आती है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, आपके रीजनल इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी मौजूद हैं और बहुत सारे मैनिपुलेटिव एक्टर्स आपके ख़ित्ते के अंदर ऐसे मौजूद हैं। तो वो सारा इस वक्त जो उनका फोकस है वो इसी चीज़ पर है कि किसी तरह हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, और उसके लिए यही सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, और अब तो हम बगैर तस्दीक किए जो है उसको फ़ौरन आगे कि ये ख़बर एक्सक्लूसिव हमारे पास आई है और हम इसे ब्रेक कर दें, हम इसे शेयर कर दें। लेकिन इसको, इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर एक शख्स लेट्स सपोज कि वो कोई ऐसी वीडियो देख रहा है, कोई टिकटॉक पर देख रहा है, कोई फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहा है, तो वो कैसे तस्दीक कर सकते हैं? क्योंकि हमारा दीन भी हमें कहता है कि बग़ैर तस्दीक के ख़बर ना फैलाओ, बात आगे ना करवाओ, लेकिन हम तो शायद इसको ना दीनी फरीज़ा समझते हैं कि गलत खबर अगर हम तक पहुँची है तो हम आगे सब तक फैलाएं। जी बिल्कुल, बड़ी अहम आपने बात की और आपने ख़ुद कुरान मजीद की आयत का हवाला भी दिया है। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे ये समझने की है कि हमें इस वक्त पूरे मुल्क में एक डिजिटल लिटरेसी को फ़रोग़ देना चाहिए, और ये काम मैं समझता हूँ कि सिर्फ मीडिया का नहीं है बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आपके इल्म में कि सोशल मीडिया और ये फ़ोन्स और गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे एजुकेशनल लेवल पे, हर लेवल पे, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे हमारा मीडिया हो, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बनती है कि आप एक ऐसे पोस्ट ट्रुथ एरा के अंदर ज़िंदा हैं कि आपको कुछ नहीं पता कि आपके सामने जो वीडियो आई है
وہ ہے اصل میں اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لیکس کا کلچر ہے اور اس طرح کا کلچر فروغ دیا جاتا ہے باقاعدہ، یعنی ایک دوسرے کی رائیولری کے اندر آ کے باقاعدہ ان چیزوں کو رائیولز جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مختلف ایکٹرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت آپ دیکھ لیں جتنی پرابلمز آپ کو نظر آتی ہیں کہ ایک ویڈیو آتی ہے اس کی وجہ سے جو انسٹیگیشن پیدا ہوتی ہے اور وہ ہم پورا سال پچھلا دیکھ چکے ہیں. وجہ یہ یعنی اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر وہ تربیت ہی کسی نے نہیں کی کہ اس میڈیا کو ہم تعمیر کے لیے استعمال کریں نہ کہ اس کو تخریب کے لیے استعمال کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تخریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور تعمیر کے لیے نہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس کے اوپر انیشیٹو ہے نہ کسی اور ایجوکیشنل لیول پر ہے. تو اچھا یہ گورنمنٹ لیول پر تو خود سر اس طرح ہوتا رہا ہے کہ اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یا جیسے آپ نے کہا اپنے مخالفین کو رام کرنے کے لیے نیچا دکھانے کے لیے اس کو بیسکلی اس طرح کے جلسے میں لوگ کتنے تھے کم تھے زیادہ تھے کم ہے تو زیادہ دکھا دیے زیادہ ہے تو کم دکھا دیے مطلب اس طرح کے. حالانکہ یہ اتنی بلیسنگ ہے کہ واقعی میں اگر آپ کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو آپ اس پلیٹ فارم کو ان پلیٹ فارمز کو اتنی بلیسنگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جس سے کسی کی مدد ہو کسی کے لیے آسانی پیدا ہو. سوشل میڈیا کا یہ جو استعمال ہے یعنی پازیٹیو استعمال ہے اس کو کہ پازیٹیو استعمال موجود ہیں. بڑی بڑی موومنٹس ہم نے دیکھی ہیں دنیا کے اندر, سوشل موومنٹس ہیں جو لوگوں کے رائٹس کے لیے لوگوں نے کام کیا ہے. بلیک لائیوز میٹر کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اس وقت غزہ کا مسئلہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اسرائیل جو ہے وہ جتنا ظلم کر رہا ہے اور جس طرح ان کی ڈیپ پاکٹس ہیں میڈیا کے اندر, کنونشنل جتنا بھی میڈیا ہے, لیکن جو سوشل میڈیا ہے پوری دنیا اس کو اس وقت رائٹ اینڈ رانگ ہے نا, رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز سکھا رہی ہے یہ سوشل میڈیا. اگر کوئی ڈیپ پاکٹس ہے بھی میڈیا میں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے ایشو کو, اور یہی اسی طرف آپ نشاندہی کر رہے تھے اور یہ صحیح بات بھی ہے. لیکن ہم نے سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے نا اس کی طرف زیادہ توجہ دی ہے بجائے کہ اس کے پازیٹیو. پھر معاشرے کے اندر فحاشی بھی اسی وجہ سے پھیل رہی ہے اور غلط قسم کی نازیبا جو ہے وہ تصاویر حرکات اور پھر اس قسم کی ویڈیوز جو کہ صحیح ہیں غلط ہیں بغیر کسی کیے ہم اس کو جو ہے وہ آگے پھیلا دیتے ہیں. طابر صاحب اگر آپ میرے ساتھ موجود ہیں تو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. میں اس پر یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ استعمال کیا, اور کیونکہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشل میڈیا میں یہاں پہ بتانا چاہوں کہ آپ کے بچے آپ کے فیملی ممبرز, اس وقت ہمارے گھروں کا کلچر ہے کہ ہر ایک کے پاس ڈیوائسز موجود ہیں اور آئسولیشن کے اندر ہم ایک گھر کے اندر موجود ہوتے ہوئے رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آئسولیشن ہے بیسکلی یہ آپ کو ہر غلط راستے کی طرف لے کے بھی جاتی ہے. تو کنورزیشن کا انداز اپنانا چاہیے, فیملیز کے اندر لمٹ کرنا چاہیے اسکرین یوزیج کو, اور اسی طرح خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں نوجوان ہیں ان کو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ بکس کتنی پڑھ رہے ہیں, ان کی مینٹل. آپ دیکھیں دنیا بھر میں اس وقت ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کا کانسیپٹ آ چکا ہے. کوریا اور مختلف دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو جا کے ایسے بوٹ کیمپس میں جمع کراتے ہیں کہ بھئی ان کو اسکرین سے ہٹا کے پینٹنگ کی طرف, بکس کی طرف, نالج کی طرف لائیں تاکہ یہ دوبارہ نارمل انسان بن سکے. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیونکہ ادارے انسٹیٹیوشنز کمزور ہیں, ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر بہت بڑا کام ہونے والا ہے یعنی تربیت کا, تو لیکن ٹیکنالوجی ڈز ناٹ ویٹ, ٹھیک ہے, وہ اپنی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اے آئی اتنی تیزی سے چینج لے کر آ رہی ہے کہ پوری دنیا کا کلچر بدل رہا ہے, ہر چیز چینج ہو رہی ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پوزیشن آف پاور پہ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو آگے اگلی جو نسل ہے 10 سال اس کو ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ورنہ جتنی ڈسرپشن اس وقت آ چکی ہے, جتنا کیوس اس وقت پھیل چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ گھر کے یونٹ سے لے کے نیشنل لیول پر جو حال ہمارا ہو چکا ہے اس میں ہمیں بہت سنجیدگی سے اس کے اوپر پلاننگ کی ضرورت ہے. پورا ایک ویژن لانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کو جو آئے دن بڑھ رہی ہیں اپنی قوم کی تربیت کے لیے, فلاح کے لیے, اتحاد کے لیے, ان چیزوں کے لیے استعمال کریں, نہ کہ انتشار کے لیے اور ملک کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کریں, جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ آئی تھنک ایز اے سوسائٹی بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے, ایز اے انڈیویجول تو ہے, ایز اے سوسائٹی. اچھا وٹ یو سجیسٹ گورنمنٹ لیول پر ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے, ایسی کون سی پالیسیز بنی چاہیے جس سے یہ ڈس انفو لیب کو کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں ڈس انفو لیب کا ایک بہت بڑا انفارچونیٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا کہ 15 سال سے ہمارا دشمن ملک جو ہے
وہ 15 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہزاروں ویب سائٹس بناتا ہے اور ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے. میں نے پرسنلی اس کے اوپر کام کیا ہے, انویسٹیگیشن کی ہے کہ فیک ڈیڈ لوگوں کو انہوں نے زندہ کیا ہوا ہے یو این کے اندر, یورپین یونین کے اندر, وہاں پہ جا کے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور آن گراؤنڈ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو دنیا میں ایک امیج کا پرابلم ہے. یعنی دنیا بھر میں سمجھا جاتا ہے کہ جی شاید عراق اور افغانستان سے زیادہ خطرناک ملک ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, ان کو پھر آگے سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا ہے. کسی بھی یعنی کہیں کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو جائے, اس کو اتنا زیادہ اس کے اندر پھر لوگ جمپ ان کر لیتے ہیں کہ وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے, اور ہمارے اپنے لوگ اپنے ادارے ہوں, ملک ہو, اس کو توڑنے کی, تقسیم کرنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ڈس انفارمیشن کا. تو اس کا طریقہ حل کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو فیکٹ چیکنگ کے اوپر ہمارے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یعنی دیکھیں اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ بر وقت کون آپ کی یعنی جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ ٹائملی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا پرانا بیوروکریٹک طریقہ نہیں چلے گا. آپ کو ہر منسٹری ہو, ہر گورنمنٹ آفس ہو, اس کو سوشل میڈیا پہ امیڈیٹلی رسپونڈ کرنا ضروری ہے. اسی طرح کوئی بھی آپ کے ملک کے خلاف, کوئی بھی آپ کی سوسائٹی کے خلاف بات آتی ہے, جتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو یعنی ڈی بنک کریں گے, جتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو بر وقت بتائیں گے لوگوں کو, اتنا ہی اس انفلوئنس آپریشن کو آپ ناکام کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر آخری بات میں یہ ضرور کروں گا کہ دیکھیں اس میں سوشل میڈیا کا جو مزاج ہے, انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جہاں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, تو کبھی بینڈ وڈتھ کم ہو جاتی ہے, کبھی انٹرنیٹ پہ بین لگ جاتا ہے. تو یہ بیسکلی یو آر پلئنگ انٹو دا ہینڈز آف دوز پیپل ہو وانٹ ٹو مینیپولیٹ یو, دے وانٹ یو ٹو ڈو دس. اس کا طریقہ ہے ڈائلاگ, اس کا طریقہ ہے کہ آپ کنورزیشن کریں, آپ اچھی سوچ لے کر آئیں, آپ فیکٹس لے کر آئیں, نہ کہ آپ اسے شائع ہوئے ہوں اور یہ کہیں کہ نہیں جی اس کو ہم نے بند کر لینا ہے, پکڑ لینا ہے. یا اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو آپ نے کسی بھی طرح جو ہے نا اس کو یعنی ہارڈ میجر لینے اس کے خلاف. سوشل میڈیا کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ڈائلاگ اور آپ کے آئیڈیا کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو آپ اس سے بہتر آئیڈیا پریزنٹ کریں, اس آرگیومنٹ کو لے کر آئیں, ڈیبیٹ کے, ڈائلاگ کے کلچر کو بڑھائیں, اسپیس سیشنز گورنمنٹ منسٹریز کریں. میری نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں. ہم ریاست ہیں, ہم ملک ہیں, ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے, تو ہم انگیج کریں آج اپنی یوتھ کو, جو 71.7 ملین یوزرز ہیں آپ کے اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کے موجود ہیں, اور اس کے اندر زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے. تو آج آپ کی کسی بھی ایشو کا, خبر کا فیصلہ ٹک ٹاک کے اوپر جا کے ہو جاتا ہے. Exactly. تو آپ کیوں ٹک ٹاک پہ موجود نہیں ہیں, آپ کیوں یوٹیوب کے اوپر جا کے لائیو سیشنز نہیں کرتے, آپ کیوں ٹویٹر اسپیسز کے اوپر آ کے گورنمنٹ اپنا جو ہے موقف نہیں دیتی. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, آپ اس وقت جو ڈسرپشن پھیلی ہوئی ہے معاشرے کے اندر, جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہماری قومی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ نا امیدی ہے, مایوسی ہے. اور اس سے نکالنے کا طریقہ لوگوں کو انگیج کرنا ہے. ہیلنگ ٹچ دیں آپ بچوں کو, ان کے ساتھ بات کریں, انگیج کریں, یونیورسٹیز میں جائیں اور ان کی بات سنیں. جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب اچھا سکتے ہیں. اور ہماری قوم میں بہت پوٹینشیل ہے, بات سمجھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, ان کے اندر پیشن بھی ہے, لیکن اس وقت ایک ایلینیشن فیل ہو رہی ہے بچوں کو. اچھا, ویسے کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی ویب سائٹ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جہاں سے جا کے اس کو ویریفائی کروایا جا سکتا ہے. ابھی تو جیسے آپ نے کہا سارے فیصلے ٹک ٹاک پر ہو جاتے ہیں, تو دیٹ از سچ این ایڈوانس اینڈ سچ اے فاسٹ سوشل میڈیا کہ وہ ریئل ٹائم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ہمارے میڈیا کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو وہ رپورٹر کا سورس پھر اسے کنفرم کرتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ بات خبر بالکل صحیح ہے, پھر جا کے اس کو شیئر کیا جاتا ہے 2-3 بیک گراؤنڈ چیک کے بعد. تو ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے جہاں پر جا کر کوئی بھی عام بندہ جا کر سوال پوچھ سکے اور اس کو ریئل ٹائم کے ساتھ ہی یہ بات صحیح ہے غلط ہے پتہ چل جائے. بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت دنیا میں بڑے بڑے یعنی ایکٹیوسٹ موجود ہیں, لوگ موجود, پلیٹ فارمز موجود ہیں جنہوں نے فیکٹ چیکنگ کے اوپر پورا آپ سمجھ لیں کہ ڈسپلن جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اس وقت. اوسنٹ کے نام سے مختلف میتھڈز موجود ہیں, بلکہ سوشل میڈیا انٹیلیجنس کے نام سے کہ جی اوپن سورس انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, لیکن یہ ہیں اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں, یعنی ہر بندہ نہیں کر سکتا. ہر بندہ جو کر سکتا ہے یا ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ شعور دیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیشہ اس کو اس سے پہلے کہ آپ اپنا کوئی آؤٹ برسٹ سوشل میڈیا پہ دیں, آپ اپنا کوئی ریئیکشن دینا شروع کر دیں, آپ تھوڑا سا ٹائم لیں, اس کو اچھی طرح ملٹیپل سورسز سے انویسٹیگیٹ کریں. کیونکہ اگر آپ فوری رد عمل کی طرف آ جائیں گے
تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہو سکتا ہے, آپ کے معاشرے کو بھی ہو سکتا ہے, فیملی کو بھی ہو سکتا ہے اور ملک کو بھی ہو سکتا ہے. ہم بہت ہی سینسٹیو قسم کی ہماری اوور آل سینیریو ملک کا بھی ہے اور اوور آل ریجن کا بھی ہے. جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, ابھی افغانستان کا مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ ریفیوجیز کے نام پر کتنا پروپیگنڈا چیزیں اس وقت دیگر ایکٹرز کر رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے ملک کے فارن پالیسی کے ایشوز ہیں, ہمارے انٹرنل مسئلے ہیں, ان کے اندر جب ہم احتیاط سے نہیں چلیں گے تو مختلف خبریں بھی نکلیں گی, جھوٹ کی بنیاد پر بھی ہوں گی اور ڈیلیبریٹلی ڈس انفارمیشن بھی ہوگی, یعنی مس انفارمیشن بھی ہوگی, ڈس انفارمیشن بھی ہوگی, دونوں میں فرق بھی ہوگا. ڈس انفارمیشن کو ہمارے مخالفین استعمال کریں گے تاکہ ہمارے درمیان اور ہمارے دوست ممالک کے درمیان اور نفرتوں کو بڑھایا جائے. تو اس میں بہت بڑی رسپانسبلٹی, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شعور کی ضرورت ہے. ہر لیول پر ہمیں اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے اور سب سے بڑا کردار اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے ٹی وی چینلز کا ہے, میڈیا کا ہے, آپ دوستوں کا ہے کہ وہ بار بار اس کے اوپر شوز کریں, باقاعدہ ایکسکلوزیو اس کے اوپر سیشنز کیے جائیں کہ کس طرح سے ہم بچوں کے لیول کے اوپر, بڑوں کے لیول کے اوپر, ٹین ایج لیول کے اوپر فیکٹ چیکنگ کو ڈسکس کریں. فیکٹ چیکنگ کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, فیس بک کی خبر کو کیسے ویریفائی کرنا ہے, اس کے سورسز کو کیسے دیکھنا ہے. کوئی بھی ویب سائٹ آ جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈومین اگر نیم موجود ہے تو وہ بات ٹھیک ہو. آپ جائیں کریڈیبل سورسز کو جا کے چیک کریں کہ جی اس کے بارے میں دنیا کیا کہہ رہی ہے. تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مسئلے کو, جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک پرابلم ہے, لیکن کم از کم ہم اپنے ملک کے اندر اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایکسیلنٹ. بہت شکریہ محمد تابش ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہی بات ہے کہ ہمیں پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے اور ریئل ٹائم جو فیکٹ چیکنگ ہے, ٹریکنگ ہے, کس طرح سے آپ خبر کی تصدیق, اور خدا رہا جب کوئی خبر آپ تک آتی ہے تو بغیر تصدیق کے اسے آگے فارورڈ مت کریں, کیونکہ اس سے جو ہے وہ غلط افواہیں پھیلتی ہیں اور کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے, یا کسی حکومت کو بدنام کیا جا سکتا ہے, یا کسی اہم شخصیت کو بدنام کیا جا سکتا ہے. ہمیں جانا بریک پر, اسٹے ود اس.